नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है अखलाक हसना। नाज़रीन, खुल्क की जमा है अखलाक और अखलाक के मानी हैं आदत, रवैया, बर्ताव वगैरह। और हसन अच्छे को कहते हैं। अखलाक हसना से मुराद हो गया अच्छा रवैया, अच्छी आदत या अच्छा सलूक। सूरा बकरा में अल्लाह ताला ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, यानी अल्लाह लोगों पर बहुत मेहरबान है। फिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी फलाह के बड़े हरीस हैं और मोमिनीन के साथ बड़े ही मेहरबान हैं। फिर सूरा अल कलम में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फायज़ हैं। फिर सहाबा के बारे में इरशाद फरमाया कि वो आपस में कैसे थे। कुरान कहता है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, यानी वो काफिरों के मुकाबले में तो बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े ही रहमदिल। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो भेजा ही इसलिए गया है कि मैं आला अखलाक की तामील करूं। फिर तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब से मुझे महबूब और क़यामत को मेरे करीब तरीन वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे हैं। लेकिन इन तमाम मिसालों के बावजूद हमारे अखलाक इतने काबिल रश्क तो नहीं। बुग़्ज़, हसद, कीना हर वक्त हमारी कमीनगाह में हैं और हम पर शब खून मार रहे हैं। इस नहज पर हम कैसे आगे हैं और इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं नूरुल इस्लाम साहब। आप मुअज़्ज़िन हैं और मुदर्रिस हैं, इमाम हैं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के। और मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुफ्ती असदुल्ला ख़ान साहब। सर, आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल इस्लाम साहब, ये इरशाद फरमाएँ कि बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। फिर अभी हमने इंट्रो में भी थोड़ा रेफरेंस दिया हदीस मुबारक का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे महबूब है, वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और क़यामत को भी वही शख्स मेरे करीब तरीन होगा जिसके अखलाक आप सबसे बेहतर है। तो इतनी भरपूर तालीम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वही शख्स मेरे करीब होगा, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि अखलाक की तामील करूँ। भरपूर तालीम नज़र आती है कुरान में, हदीस में। तो हमारे जो मुसलमानों के आपस में मामलात हैं या हमारा खुल्क है एक दूसरे के लिए, उसकी हालत तो बड़ी नागुफ्ताबे है। क्या समझते हैं, दीनी तालीम की कमी है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आपका और आपकी पूरी टीम का दिल के अता गहराइयों से बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया इस फार्म पे आके लोगों को इस बारे में बताने का। तो यकीनन इस हवाले से अगर देखा जाए तो कुरान और हदीस में ये सारी की सारी तफसीलात हुस्न और अच्छे अखलाक ही से ये सारे के सारे मामलात भरे हुए। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखें कि वो एक ऐसा ज़माना था कि जिसमें वो सहाबा जो इस्लाम से पहले छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के खोपड़ियों में उनका खून पीना पसंद करते थे। ठीक, छोटी छोटी बातों पे साल हाँ साल लड़ाइयाँ होती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने आकर उन सहाबा को इस तरह बनाया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में ख़ुद गोया हो कि फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं भी इनसे राज़ी हूँ, ये लोग भी मुझसे राज़ी हैं। रुहमाउ बैनहुम, वजह ये थी कि ये आपस में रहीम और करीम थे। ठीक, अल्लाह जल्ल शानहू के ज़ात मेहरबान ज़ात है और
مہربانی کو، رحم اور کرم کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے وہ صحابہ تھے جو باقی مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا نمونہ حیات بن گئے۔ لیکن آج کے مسلمان اگر دیکھا جائے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کہنے کو تو بہت کچھ بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن عمل کے معاملے میں ہم چونکہ قرآن اور حدیث سے بہت دور ہیں، اور ان کی دوری کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ابتدائی تعلیم ہے، جہاں پہ بالکل ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں تو بچپن میں ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، تو جس طرح کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں مطلب مسجد جاتے ہیں، وہاں پہ سبق پڑھتے ہیں سپارے کا، بڑھتے بڑھتے جو وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس طرح نصاب سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات نکلتی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس طرح قرآن اور حدیث کی تعلیمات نکلتی جا رہی ہے، اسی طرح ہماری عادات بھی بگڑتی جا رہی ہے۔ پھر جو کچھ جس کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، ہم نے ان کی عادات لے لی، جن کو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے ان کی ساری عادات اپنے اندر وہ ضم کر لی۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق پہ بولنے والے، لکھنے والے، آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم بچے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے سلیبس میں اسکول لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کالج تک ہوتی ہیں، تو جب ہم کچھ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، یونیورسٹی کی ایجوکیشن آ جاتی ہے، ہم تھوڑے میچور ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو دینی تعلیم ہے قرآن حدیث کی، وہ مفقود ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں۔ ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم بچوں کا ایسا ماحول کوئی بنائیں، اس میں کوئی 1 گھنٹہ اس طرح کا رکھ لے، ایک کلاس رکھ لے کہ جس میں بچوں کو ہم اخلاقیات سکھائیں اور بتائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ زیادہ سیکولر ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملات بالکل آپ کو الٹ نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویے اور ہمارا خلق اس طرح کا کیوں ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ دیکھیں سوال تو بہت اہم ہے اور اس پہ بولنے کو بھی دل کرتا ہے، اور آج کل مسلمانوں کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ اور اصل میں یہ بات سمجھنے کی، اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے دوستی کا، تعلق کا، قطع تعلق کا جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ اسلام، اور جو ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ بہترین اخلاق نہیں، اس کے ساتھ وفادار نہیں، اس کے لیے جان نثار کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو جیسے ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آتے تھے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی کفار کی طرف سے آیا اور ایک انصاری اس کو قید کر رہا تھا، تو مصعب ابن عمیر نے ان سے کہا کہ اس کو ذرا کس کے باندھ لیں، اس لیے کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس میں سے بہت سارا فدیہ آئے گا۔ تو اس نے مصعب ابن عمیر کو عار دلایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، آپ میرے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جو تمہیں باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، اور اسلام لانے کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو بعد میں ان کے والد نے ایک صحابی کو کہا کہ تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے تمہیں بیٹا سمجھ کے معاف کر دیا۔ اس نے کہا اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں نہ چھوڑتا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے تعلق کی اصل بنیاد ہے اسلام، بالکل ٹھیک، اور اسلام ہی ایک ایسا بنیادی رشتہ ہے جس کے ذریعے ہم تمام اختلافات کو بلا کے آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں۔ اوس اور خزرج کے اختلافات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم کیا۔ صدیوں یعنی پرانے اختلافات تھے، کس طرح سے باہم شیر و شکر ہو گئے کہ وہ اپنی سب کچھ برا بھائی پر لٹا دیا۔ لیکن کافروں کے مقابلے میں آپس میں تو وہ بریشم کی طرح نرم، اور کافروں کے لیے فولاد کی طرح، جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کافروں کے معاملے میں وہ بالکل جو ہے غیرت اور دینی غیرت اور حمیت ان کی جاگتی جاتی تھی۔ اور جس طرح آپ نے بجائے اشارہ فرمایا کہ آج کل معاملہ بالکل 180 ڈگری الٹ ہو گیا ہے کہ جن سے ہم نے بچنا تھا ان کو ہم نے دوست بنا لیا، ان کو اپنا خیر خواہ بنا لیا۔ اور قرآن مجید کے آج کل بہت زیادہ دل دکھتا ہے جب آدمی دیکھتا ہے قرآن مجید نے جس چیز سے ہمیں خبردار کیا ہے نا، اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی کے بارے میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہمیں بجا طور پہ ایک ایک کا نام لے کے بتایا یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست یہ ہیں۔ ہم نے اشداء علی الکفار کی جگہ پر مسلمانوں پر سخت ہو گئے، مسلمانوں کے لیے تو ہمارے زبان بھی تیز
تیز چلتی ہے، قلم بھی تیز چلتا ہے، بازو بھی چلتے ہیں، کافر کے مقابلے میں آ کے پھر وہ سارے کے سارے معیارات بدل جاتے ہیں۔ تو انتہائی افسوس کی بات ہے، اور بجا طور پہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جہل بھی ہے، لیکن جہل سے زیادہ کم علمی سے زیادہ عمل کی کمی ہے۔ کس مسلمان کو علم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ کس مسلمان کو علم نہیں ہے کہ بہترین اخلاق میں سے ایک سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا؟ لیکن ہم یعنی لائٹ ہمارے پاس ہے، ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ دیوار ہے، لیکن گاڑی کی بریک اگر خراب ہے تو آپ تو اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی پختگی بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے روز اول سے بہت زیادہ وسیع پیمانے پر محنت ضروری ہے، جس کی طرف امام صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ اسکول کے وقت سے، مکتب کے وقت سے ہی ہمیں بچوں پر اس وقت سے محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نور الاسلام صاحب، مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے علامہ صاحب کے کلام کی طرف کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بالکل۔ تو یہ جو تعلیم ہے، جو قرآن نے بھی فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ اس کا عملی نمونہ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے بالکل مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ میرا دل ایسے کہتا ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ یہ کریڈٹ صحابہ کا نہیں تھا، یہ کریڈٹ صحابہ کے استاد کا تھا۔ بے شک یہ کریڈٹ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے ان کو بھائی بھائی بھی بنا دیا، جوڑ بھی دیا، اور یہ تعلیم بھی دی کہ جب آپ نے غیروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہونا ہے تو آپ نے ایسے ہونا ہے۔ بالکل۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہمیں اس اچھے خلق کا یا ان تعلیمات کا فقدان نظر آتا ہے تو اس میں جو ہمارا استاد ہے اس کو بھی آپ کچھ حصہ دیتے ہیں کہ ہمارا اخلاق جو ہے ہمارے اساتذہ کا یا خلق ان کا جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آگے ہماری جو نئی جنریشن ہے اس میں یہ ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہا؟ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، یہ اس بارے میں بہت بڑی ہماری بدبختی ہے جی کہ اس لیول پہ جا کے، ٹیچر لیول پہ، استاد لیول پہ جا کے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کے علوم سے غافل ہو، وہ ہمیں علم نہ ہو، علم ہو لیکن اس پہ ہم عمل نہ کر سکے، تو آگے سے اسٹوڈنٹ بھی اسی طرح ہمیں دکھائی دیں گے جس طرح کے ہمارے استاد ہیں، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی بن گئے تھے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ اللہ کی رحمت ہی سے آپ صحابہ کے لیے نرم بن چکے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کی نرمی کی وجہ سے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کبھی اگر آپ اس پر ان صحابہ پہ غصہ ہو جائیں، کبھی آپ کے طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، تو یہ صحابہ کبھی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے احد کا جو شان نزول ہے، بالکل یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ کر دیا تھا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر غالباً ان کی لیڈرشپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا ایک گروہ وہاں پہ آرڈر کر کے بٹھایا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ بہرحال وہ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 90 صحابہ شہید ہو گئے اس میں، تقریباً 90 صحابہ، کچھ صحابہ وہ بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، ان کے رخسار مبارک پر زخم بھی آئے تھے۔ بہرحال جب وہ حالات اپنے ماحول پہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کبھی زندگی میں ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ واہ واہ، اس طرح کے استاد اگر ہمیں معاشرے میں مل جائے تو یقین جانے ہر گھر سے اور ہر اسکول سے، ہر کالج اور ہر یونیورسٹی سے پاک دامن لوگ نکلے، وہاں کے بچوں کے لیے لوگ دیکھنے کے لیے ترسے۔ ضروری ہے کہ استاد کے اندر یہ ساری چیزیں ہو تو وہ خود بخود، اور یہ جو اخلاق کی اچائی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ اخلاق کو بندہ بولتا رہے کہ اچھے اخلاق اپناؤ، اچھے اخلاق کی یہ فوائد ہے۔ اچھے اخلاق جس انسان میں ہوتے ہیں تو وہ کبھی یہ نہیں بولے گا کہ آپ لوگ اچھے اخلاق اپنائیں، بلکہ وہ خود بخود ان کو جو بھی بندہ دیکھتا جائے گا تو وہ ان کے ساتھ اچھے تمیز کے ساتھ پیش آئے گا، اور اچھے اخلاق میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بالکل ٹھیک، عزت ہے اسی میں، احترام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ وہ شفاعت کے وہ بخشش کے وعدے ہیں. آپ نے فرمایا وہ قریب ترین میرے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے. بالکل جن کے اخلاق اچھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جن کے اخلاق اچھے جس کے اخلاق اچھے. بالکل. تو یہ نہیں فرمایا کہ جن کے مطلب جو زیادہ عبادت گزار ہو یا جو زیادہ تہجد گزار ہو، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہو تو ان کو رات کے عبادت گزار سے بھی اور دن کے روزہ دار سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سب ساری کی ساری برکتیں یہ خوش اخلاقی کی ہے اور اچھے اخلاق کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ جس بندے کو اللہ کی جب تک معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک نہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جب تبدیلی آ جاتی ہے، معرفت مل جاتی ہے، تو پھر اس کی باڈی پہ، اس کے جسم پہ، اس کی باڈی لینگویج میں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے انبیاء کے بارے میں ہے، ان کی تو ہنسی بھی جو ہے وہ ہمارے کہکے کی طرح نہیں ہے، مٹی ہوئی ہے. اخلاق ان کا جو ہے وہ دنیا مثالیں دیتی ہے اس کی. تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ جب تک ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ہمیں اچھا خلق بھی نصیب نہیں ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے اسلام کو دیکھیں، ایمان کو، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. ٹھیک. اور ایمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آپ کو آمر اور حاکم کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا تب تک اس کے حکم کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ٹھیک طرح سے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بہت زیادہ ضروری ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں کے جن کے ہم زیر دست ہیں ان کے احکامات بجا لینے میں اتنی ہی چستی سے کام لیتے ہیں جتنا ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے آپ نے بجا طور پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور آپ کو یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو اخلاق کا حکم دیا ہے، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس پر پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ضروری ہے. اور پھر معرفت سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ہوتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں. تو جو سب سے زیادہ معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ تھے، سب سے بہترین. اور قرآن مجید میں دیکھیں بہت سارے جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں سے روکا گیا. جیسے حضور نے جب مشرکین مکہ کی ایمان لانے پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان لے لیں گے؟ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان ان پر افسوس کرتے کرتے چلی جائے. تو بہت اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. لیکن اخلاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آگے بڑھے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ان کو حوصلہ افزائی دی. یہ نہیں کہا کہ اتنا میٹھا نہ بنے کہ لوگ آپ کو کالے شکر سمجھ کے، بلکہ ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں اور اس میں مزید بڑھتے جائیں. یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں آپ اس مرحلے سے آگے نہ جائیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو جب بات بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں تفصیلات کم پڑ جاتی ہیں، جیسے ہم نعت میں کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بس یہ دو جملوں میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کانت خلقہ القرآن، کہ اب میں کیا تفصیلات بتاؤں. قرآن مجید میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تھے. اور ہمارے اور حضور کے اخلاق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے اخلاق بھی کمرشل ہو گئے ہیں. ہمارے پاس گاہک آتا ہے تو ہم بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اس کو پانی بھی پلاتے ہیں، اس کو چائے بھی پلاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہمارا کوئی غرض جڑا ہوا ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب وہ آپ کو کچھ برا کہتا ہے. اور یقین جانیے کہ سردی کی راتوں میں رضائی سے اٹھ کر تہجد پڑھنا کتنا مشکل ہے، بہت آسان ہے.
اخلاق سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضمانت لی، کہا کہ میں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت کا، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ساری رات عبادت کرنا آسان ہے، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، جس نے آپ کو گالی دی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اچھے بول کہنا بہت زیادہ مشکل ہے، جس نے آپ کے ساتھ تعلق قطع کیا اس کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے تعلقات بھی تبادلے پر چلتے ہیں، وہ ہمارے خوشی میں آیا تھا تو ہم بھی جائیں گے، وہ ہماری غمی میں آیا تھا تو ہم بھی جائیں، بلکہ ہم تو لکھتے ہیں کہ اس نے ہماری شادی میں کتنے پیسے دیے تھے، ہم اس سے تھوڑے سے زیادہ ہی اتنے دیں گے۔ یہ سارا تبادلہ ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ اس ذات کے لیے کریں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ جیسے آتا ہے کہ ایک بہت بڑے واعظ تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا جس میں بہت زیادہ لوگ آئے۔ جس طرح انہوں نے واعظ ختم کیا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے آپ کا واعظ سننے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے کڑے کڑے ادھر ہی ان کو واعظ دوبارہ سنا دیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ایک آدمی کے لیے آپ نے اتنا واعظ دوبارہ کہہ دیا؟ تو اس نے کہا پہلے بھی ایک کے لیے تھا، اب بھی ایک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے آپ کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو چاہے ایک کا مجمع ہو، تو اس لیے ہم نے ہر چیز کو اس نیت سے اس پر عمل کرنا ہے کہ یہ کس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمارے پاس آیا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے اور اس جذبے کے ساتھ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، تبادلے کی نیت سے، کمرشل نیت سے چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ زیب نہیں دیتا جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائیں، یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے پاس کوئی ایک سنگل آپشن بھی نہیں بچتا۔ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس، اس کے بعد جیسے گرین لائٹ، گرین سگنل پہ ہم جاتے ہیں، ریڈ سگنل ہے، بس یہ ہمارے لیے آخری حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس سے بجا طور پہ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، ان کی معرفت ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ ہمیں اس پر زور دینا چاہیے کہ ہمارا یقین درست ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو۔ اس کے بعد یہ سارے پھر اس کے برانچز ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں حیا بھی ہے، جس میں رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ہے، تو یہ سارے اس کی شاخیں۔ تنا جو اس کا ہے، خیمے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ساتھ دی کہ جس کے 4 کونے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں ایک بہت جو مضبوط چیز ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر تصدیق ہے۔ تو اس لیے بہت بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں بجا طور پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نور الاسلام صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی مفتی صاحب نے اس کا ریفرنس بھی دیا معرفت کا، یا ایسے لوگوں کا جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ان پہ یہ پریکٹیکلی یہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریف کا حوالہ آپ بھی دے رہے تھے اس میں کہ مومن جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن بھر کے روزے کا ثواب بھی لے لیتا ہے اور رات کے قیام کا ثواب بھی لے لیتا۔ بالکل ایسی ہے نا؟ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اعلیٰ صفات ہیں، خوش خلقی ہے، اچھی اس کی عادات ہیں، آگے اس کی سب برانچز ہیں، یہ ساری ملتی ہیں مومن کو، بے شک، جیسے ہم نے پیغمبروں کا ذکر کیا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ایک کلاس ہی اور ہے جس کی طرف نہ ہماری ایجوکیشن، ہماری کو یہ جو سیکولر ہم لے رہے ہیں وہ رہنمائی کرتی ہے۔ بالکل، جیسے قرآن میں عباد الرحمن کی وہ صفات سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پہ تو ان کا چلنا ہی اور طرح کا ہے، وہ تو آہستہ سے چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل ترین شخص سے ملتے ہیں تو وہ سلام کر کے اس سے بھی نکل جاتے ہیں آگے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم سب تو چونکہ مسلمان ہیں نا، بے شک، ہم مومن تو نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جیسے سورہ حجرات میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں میرے سے، اللہ نے ان صحابہ کو بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، بلکہ آپ مسلمان، اپنے آپ کو کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائیے کہ ابھی تو تمہارے قلوب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ بالکل۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جن کے فرمایا نا کہ قلب میں ایمان داخل ہو جاتا ہے جی بالکل، اور وہ مومن بن جاتے ہیں، تو یہ عمدہ اخلاق جو ہیں یا خوش خلقی جو ہے شاید یہ انہی کا حصہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ بالکل، جس حدیث کے بارے میں آپ نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خوش اخلاق کو روزہ دار سے بھی زیادہ اور تہجد گزار سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دراصل اس حدیث میں اشارہ ہے اس طرف کہ روزہ رکھنا یہ بھی بظاہر ہم انسانوں کو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تہجد بڑی عبادت بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اسی طرح رات کو تہجد کے لیے اٹھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت مشکل بھی ہے، مشکل کام۔ تو یہ دونوں مشکل کام، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو ان کو چاہیے کہ اپنے اندر
اچھے اخلاق لے آئیں، واہ، اچھے اخلاق کو وہ اپنائیں. اچھے اخلاق کو وہ اپنائے گا تو ان کو آٹومیٹک اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ روزہ دار کی بھی ثواب اور اس طرح تہجد گزار کی بھی ثواب مل جائے گا. اور اچھے اخلاق کے ایک بات میرے ذہن میں بھی آ گئی ہے کہ اچھے اخلاق کے تھرو ہم اپنے ماتحت ٹیموں کو اچھے طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں. صحیح. دیکھیں ہر ادارے کے ایک بڑا کوئی ہوتا ہے، کوئی باس ہوتا ہے اور ان کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو دیکھا جاتا ہے تو ماتحتوں کے ساتھ رویہ اس کا اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ادارے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ جو اس کے ساتھ ملازمین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ اچھے طریقے سے اپنے ملازمین کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو تو یقین جانے ملازمین وقت پر آئیں، وقت پہ جائیں، کیونکہ اپنے باس کی عظمت اور اس کے اخلاق سے وہ سب متاثر ہوں گے، تو متاثر ہو کے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس بدرجہ اولا کرے گا. بالکل ٹھیک فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مفتی محمد اسداللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اخلاق ہیں جہاں ان کا ذکر کیا ہے اور جن ناموں سے ذکر کیا ہے وہی نام اللہ تعالیٰ اپنے خواص کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جیسے پیغمبر ہیں ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ رؤوف ہیں، رحیم ہیں. ادھر سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ یہ جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کی جو بہتری ہے اس پہ یہ بڑے حریص ہیں، اور کیا ہیں، لوگوں کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. جو نام، جو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں وہی نام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال فرما رہے ہیں. اور ایسا بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے. بہت سارے تو قرآن مجید ایسے ہیں کہ جن کے پہلے پیج پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں تو آگے اللہ کے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو وہاں سے بھی اگر دیکھیں تو بہت سارے نام مشترک ہیں. اگر قرآن کھول کے دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں، جیسے میں نے ایک مثال پیش کی ہے تو ایک اور کر دیتا ہوں، چلیں گے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ ان کا نام آیا ہے قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک حلیم بچے کی. خود کو بھی حلیم فرما رہے ہیں، جیسے اوپر رؤوف فرمایا، رحیم فرمایا، سرکار کو بھی رؤوف فرمایا، رحیم فرمایا، خود کو حلیم فرما رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی حلیم فرما رہے ہیں. کیا اس میں راز آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو خلق ہے وہ بندوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ کیسے ہے؟ دیکھیں سوال بہت اہم بھی ہے. اس سے پہلے میں ایک پچھلے سوال سے متعلق ایک چیز کی طرف اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کے اس میں کچھ غلط فہمی نہ ہو. سورہ حجرات کی جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اسلام لائے ہیں، مومن نہیں ہوئے، وہ منافقین کے بارے میں تھا. تو اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ صحابہ کرام کے بارے میں کسی کے دل میں نہ ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اب آپ کا جو سوال ہے، لیکن مفتی صاحب چلیں اچھی بات ہے، آپ نے اس کو ڈیٹ بیک کر لیا، تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیا. جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو کیا وہ اس وقت بھی منافق تھے؟ وہ اپنی منافقت دل میں رکھ کے مسلمان ہوئے تھے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے کنٹیکسٹ میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ ہے جس کا آپ زبان سے اظہار کرتے ہیں، ایمان وہ ہے جو آپ کے دل میں ہو. چونکہ ان منافقین کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ صرف زبان سے ہی دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام لانے کا تو دعویٰ کر سکتے ہو اس لیے کہ زبان سے تم کہہ رہے ہو، دل کا حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے تم دل کے حال کا دعویٰ نہ کرو. لیکن ان کو بھی فرمایا کہ آپ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے.
ٹھیک ہو گیا. ہم مومن ایمان کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں تو اپنی حالت کا علم ہے, اللہ تعالیٰ میں اس پر ثابت قدم رکھے تاکہ صرف اس کے بارے میں کچھ غلط فہمی نہ ہو, اس وجہ سے میں نے وضاحت کرنا مناسب سمجھی. یہ جو رؤوف الرحیم کے بارے میں بتایا, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اوصاف ایسے ہیں جو کہ بندوں اور اللہ تعالیٰ میں مشترک ہیں. فرق بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. جیسے رحم کے بارے میں ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے, اپنے پاس 99 حصے رکھے, ایک حصہ دنیا میں بھیجا, اور اس ایک حصے کی وجہ سے جو ماں کی ممتا ہے, جو باقی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جانور جو گھوڑا ہوتا ہے یا گھوڑی ہوتی ہے جو اپنے بچے سے پاؤں اٹھاتی ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, یہ بھی اس رحم کے 100ویں حصے کا مظہر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے, بندوں کو بھی کہا الراحمون یرحمہم الرحمن. بلکہ بعض جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل بھی کیا. تقابل کا مطلب ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ فلاں سے زیادہ علم والا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں دونوں کے پاس علم ہے, ایک کا علم زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے. بدر کے احد کے موقع پر جو قیدی آئے تھے اس میں خاتون قید ہو کے آئی تھی اور اس کا بچہ گم ہو گیا جس کا دودھ پیتا بچہ تھا. تو وہ ایک جگہ پہ تلاش کرتی رہی اور جس طرح ماں بے قرار ہوتی ہے دودھ پیتا بچہ اس کا ہو, تو آخر میں اس کو بچہ مل گیا. اور بچہ مل گیا تو وہ اس کو چومنے لگی اور اپنی سینے کے ساتھ چمٹایا اور اس کو دودھ پلانے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور منظر ان کو بہت اچھا لگا کہ ماں کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے گی؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس ماں کو اپنے بچے پہ جتنا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ اس سے بھی زیادہ رحم ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ رحم دونوں میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم تو بہت زیادہ ہے جس کی طرف میں نے حدیث کی طرف اشارہ فرمایا. اور اسی طرح حلیم ہے, حلیم اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بردباری کے ہم مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کو کتنی ڈیل دی ہوئی ہے, ظالموں کو کتنی ڈیل دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے. صحابہ کرام میں مومنوں میں بھی حلم ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا عبد القیس کا, جو ان کا سردار تھا اشج. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ سارے دوڑتے ہوئے آئے, وہ جو ان کا سردار تھا وہ آخر میں رہا, اس نے سب کے سواریوں کو باندھ لیا, پھر وضو کر کے اپنی ظاہری حالت سوار کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر یہ جو خصلت ہے بردباری, اناعت اور حلم, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہر چیز میں جلدی سے کام نہیں لیتے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ وصف آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو ایسے اوصاف ہیں جو کچھ اوصاف تو ایسے ہیں جو ہمارے اندر نہیں آ سکتے, جیسے الکبریہ تکبر ہے, اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کی میں اس کو آگ میں داخل کر دوں گا. کچھ اوصاف مشترک ہیں تو اس میں ہم ان اوصاف کو لیں گے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بندوں اور خالق میں بالکل مشترک نہیں ہے. کچھ اوصاف ایسے ہیں اور ان کو ہمیں لینا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا صفت رزق ہے, رزاق ہے, ہم اس کے ایک مظہر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو کچھ کھلائیں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے. اس لیے بہت زیادہ فرق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ان اوصاف کو ہمیں لینے کی ضرورت ہے. اور اس پہ پھر سب سے زیادہ جو اس میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جس کے بارے میں گویا رؤوف الرحیم کہا. اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری تکلیف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور وہ یعنی اتنے رؤوف الرحیم تھے کہ یعنی وہ دعا آدمی اس کی معنویت کو دیکھ کر آدمی لرز جاتا ہے کہ طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی, اور پھر آخر میں اسی ظالموں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں ان کے لیے میں بد دعا نہیں کروں گا, شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے. تو اتنے رؤوف الرحیم تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت فتح مکہ کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اوصاف ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں جن میں سے ہم کچھ یعنی اس جیسا بننے کی یا ان اوصاف کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں, اس کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے, لیکن فرق بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کی عطا ہے, جس کو جو کچھ دے رہے وہی دے رہے, اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے, اسی کی عطا ہے. نور الاسلام صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا اچھی صحبت جو ہے وہ ہمیں یہ خوش خلقی کی نعمت دینے کے لیے اور ہمیں چینج کرنے کے لیے کس حد تک مومن؟ جی یہ بہت زبردست سوال اور یہ بہت زبردست بات آپ نے کہی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ چلی جی میں نے تو اخلاق کے بارے میں بہت پڑھا, بہت سنا, لیکن میرے اندر اچھے اخلاق آ نہیں سکتے, نہیں آ رہے, میں مجھ سے کہیں نہ کہیں جا کے غلطی ہو جاتی ہے اور میرا کہیں نہ کہیں جا کے بلڈ پریشر ہائی ہو ہی جاتا ہے, تو اس کے لیے
اس طرح کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے صحبت اختیار کر لے، ٹھیک، ان کے ساتھ دوستی لگائے جن کے اخلاق اچھے ہو. پہلی بات بالکل ٹھیک ہے، جن کے اخلاق اچھی ہوں. ظاہر ہے اگر کوئی بندہ خوشبو والے کی دکان میں آتا جاتا ہو تو وہ خوشبو نہ بھی لگائے تب بھی اس سے خوشبو آئی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، یا جو اسکول اور کالجوں میں جو ہمارے اچھے اساتذہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان کی ہم ذرا صحبت اختیار کر لیں. پہلی بات. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے بارے میں مطالعہ کریں، اسٹڈی کر لیں کہ اچھے اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں کتنا ایک ذخیرہ موجود ہے، کتنا کچھ موجود ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کے زیادتی کے بارے میں بھی سوال کیا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. یعنی کہ اخلاق، حسن اخلاق وہ واحد چیز ہے جو مسلمان، جو کسی مؤمن کے ایمان کو کامل کر سکتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اچھے لوگوں کے صحبت اختیار کر لے اور اس کے مطابق اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مطالعہ بھی اگر ایسے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، پھر بھی وہ صحبت کا ہی ایک بالکل صحبت کا ہی ایک قسم ہے. ہاں جی، ہمیں ان کی صحبت ہی مل جاتی ہے. مجھے اس پہ بڑی اچھی آپ نے بات یاد کروا دی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے، شاید آپ کی نظر سے کہیں گزری ہو. گلستان میں. جی کہ وہ ایک ان کا دوست تھا، تو وہ پرانے دور میں حمام ہوتے تھے جہاں پہ وہ سارے نہاتے، یہ ماڈرن سسٹم تو تھا نہیں، ادھر نہانے گئے ہوئے تھے. تو وہ کوئی مٹی لایا تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ سونگیں، یہ کیا ہے. تو انہوں نے سونگا اس کو تو اس سے بڑی پیاری وہ خوشبو آ رہی تھی. تو وہ فارسی میں بڑا اچھا ہے، گلے خوشبو در حمام روزے از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از مشک دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم. تو اس مٹی نے کہا کہ جی اصل بات یہ اس کو کہتے ہیں کہ تو مشک ہے، امبر ہے، کیا چیز ہے، تیرے سے خوشبو آ رہی ہے. بالکل بالکل. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں پھول کی ہم صحبت رہی ہوں، ایک زمانہ پھول کے ساتھ رہی ہوں، تو یہ اس کے جمال کی وجہ ہے کہ مجھ میں بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی، ورنہ میں ہوں تو وہی مٹی. بلکہ اس طرح اس حوالے سے ہمارے ادھر کویت ہاسٹل میں کچھ اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی رہتے ہیں، تو ان میں سے 5-6 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو ادھر ہمارے پاس آتے ہیں، تجوید بھی پڑھتے ہیں. تو ان کی جو باتیں ہیں، پھر ان کا جو اوٹک بیٹک ہے، جو ان کا ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، تو بندہ جب کویت ہاسٹل میں جا کے دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے صحبت کا کچھ تھوڑا بہت اثر ہمیں بھی دکھائی دے جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے. مولانا روم تو فرماتے ہیں کہ یہ صحبت جو ہے یہ متعدی چیز ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے. بالکل دوسرے کو لگ جاتی ہے. ڈاکٹر مفتی محمد اسداللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ ہمارے جو مالی مسائل ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ کسی سے تمیز سے بات بھی نہیں کرتے. وہ پچھلے جو نظام ہم اپنے گھریلو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جو اپنے آفس کے مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہی ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، سب کو ایک ہی حساب سے رگڑ دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں فقر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے بھی پناہ مانگی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقر آدمی کو کبھی کفر کے حد تک لے جاتی ہے، خودکشی کی حد تک لے جاتی ہے، فرسٹریشن کی حد تک لے جاتی ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، کسب تو کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا تو نہیں رہ سکتے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد جو تقدیر ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اور حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کریں، آپ کسب کریں، اللہ تعالیٰ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مایوسی کی فضا آتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ ایک غیر اخلاقی حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن اس میں صرف وہ آدمی مجرم نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے لوگ مجرم ہوتے ہیں. اس کی کنز المال کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے فقراء کو اس لیے فقراء نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی یا میری رحمت ان کے لیے وسیع نہیں تھی. میرا ارادہ تھا کہ میں مالداروں کو آزمائش میں ڈالوں، ان کا امتحان لوں کہ وہ کیسے میرے دیے ہوئے رزق میں کیسے عمل کرتے ہیں. تو اس لیے جہاں
کوئی آدمی فقر فاقے کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہاں پر وہ بھی ذمہ دار ہے، باقی معاشرہ بھی ذمہ دار ہیں، صاحب استطاعت لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ دوسرے کو تو کہنا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے وہ آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات بالکل وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس حد تک تو ہم جا نہیں سکتے۔ ہم اپنی حد تک کوشش کریں، اپنی مالی حالت کو بھی حلال ذرائع کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اس نتیجے تک اور اس حد تک بات نہ جا پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ ہماری گفتگو میں جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں، ہمارے تعلیمی نظام میں قرآن و حدیث کا بہت کم سلیبس ہے، اور وہ بھی بچے انٹر کالج کی سطح تک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کی تعلیم بالکل سیکولر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یونیورسٹی لیول پر جب طالب علم کچھ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں اس وقت دینی سلیبس ہوتا ہی نہیں۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد بھی یہی کچھ پڑھ کے استاد بنا ہوتا ہے، وہ خود اخلاق کی کن بلندیوں پر ہے یہ اس کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر ہم نے صحابہ کی بات کی تو صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس لیے تھے کہ ان کے استاد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب ہم خود بحیثیت استاد بحیثیت والدین ان کی اسوہ پر نہیں تو ہمارا خلق کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے ایسا شخص اخلاق حسنہ کی تصویر بن جاتا ہے، کیونکہ وہ مومن بن چکا ہے۔ کسی ایسے کی صحبت اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے مالی مسائل بھی بہت حد تک ہمارے اخلاق حسنہ کو متاثر کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کی بربادی تو ایک طرف، حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ خاص الخاص بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ قرآن میں ہے کہ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی اللہ نے تو ان کو بھی حلیم فرمایا۔ قرآن ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے کہ جو نام اللہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہی نام اپنے خاص بندوں کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دولت فقر ملتی ہے اور بندے کی شرع صدر ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کے نور میں فنا ہو کر مولا صفات ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقر مومن چیست تسہیر جہات بندہ از تاثیر او مولا صفات۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بھائی پتہ ہے مومن کا فقر کیا ہوتا ہے؟ یہ کائنات کو مسخر کر لیتا ہے، پوری کائنات کو، اور اس کی تاثیر سے بندے میں مولا کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ سر آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔